बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नासिर काज़मी की गज़ल नंबर 2 पेश खिदमत है। पहले इससे गज़ल नंबर 1 पेश की जा रही है और ये उर्दू ओ लेवल सिलेबस ए के बच्चों से बात हो रही है और वही गज़लियात और नज़में पढ़ते हैं। लिहाजा गज़ल नंबर 2 का हम जायज़ा लेंगे, फिर आप इसको देखेंगे कि कैसी आपको लगी है और कमेंट्स में आप लिखेंगे। शेर नंबर 1। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी। इसमें शायर कहता है कि हवा का झोंका कुछ इस तरह से आया है कि दिल में एक हलचल सी मच गई है, दिल की कैफियत तब्दील होने लगी हैं। अब इंसान के दिल की जो कैफियत हैं उनका ताल्लुक़ जो मौसम से बहुत होता है। कभी इंसान के दिल पर हब्स जो होता है वो घुटन और जो मौसमियात तब्दील होते हैं तो उसकी मुख्तलिफ़ कैफियत जो होती हैं वो इंसान के दिल पर असरानंदाज ज़रूर होती हैं। कभी उसका दिल खुश होता है, बहार का मौसम हो तो खुश होता है, गमज़दा हो तो उसको गम में मुब्तला हो जाता है। चुनाचे शायर इसमें कहता है कि ताज़ा हवा का झोंका महबूब की याद से मुंसलिक है। चुनाचे दुनिया के हंगामों तले दब कर महबूब की याद जो रह गई हुई थी वो आज कहीं से निकल कर सामने आई है, मगर जब आज अचानक उसकी याद आई तो मेरे दिल में जैसे लगा जैसे दिल के बाग में ख़ज़ां की बजाय बहार का एक झोंका आया है, बहार का में हवा का झोंका आया है और दिल बाग बाग हो गया है और नाउमीदी में उम्मीद की एक किरण पैदा हुई है। इसका मतलब ये है। शेर नंबर 2। शोर बरपा है खानाए दिल में, कोई दीवार सी गिरी है। अब इसमें शायद कहता है कि दिल जो एक घर की मानिंद है उसमें इस तरह हंगामा बरपा है जैसे घर की कोई दीवार गिर पड़ी हो। अब इसमें देखना यह है कि उर्दू शायरी या फ़ारसी शायरी को हम ले लें, उसमें घर को दिल को घर से तशबीह दी जाती है और इंसान का दिल एक घर की तरह है। दिल के इस घर में कई ख्वाहिशात मेहमानों की तरह आती जाती रहती हैं। जिस इंसान की कोई ख्वाहिश पूरी हो तो उसके दिल को खुशी महसूस होती है, इसके बरक्स अगर ना पूरी हो तो वो गमज़दा होता है। चुनाचे वो कहते हैं कि दिल के जो दीवार है वो किसी तरह से गिरी है, कैसे कि शायद कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई और यहाँ जो है ना यादें उनका दिल की दरो दीवार की सूरत में उनको मौजूद नज़र आती हैं। चुनाचे इन दीवारों का गिरना मगर जैसे यादों का फरामोश करना है। नासिर काज़मी के यहाँ महबूब या दोस्त की कमी शिद्दत के साथ महसूस करने के साथ साथ उसे फरामोश करने का रवैया भी मौजूद है। चुनाचे नासिर कहते हैं कि दिल की दीवार गिरने पर हंगामा महसूस करता हूँ, गोया ये एक ऐसा वाक़या है जिसने दिल की दुनिया को वीरान कर दिया है। ये वाक़या इनफरादी भी हो सकता है और इज्तिमाई भी, दुनिया में होने वाली तबाही के नतीजे में भी हो सकता है। इसलिए हलचल माहौल में होने वाली तब्दीलियों को ज़ाहिर करती है। हर शय यानी टूट गई है। शेर नंबर 3। भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज़ की कमी है अभी। शायर कहता है कि इस भरी दुनिया में जहाँ हर शय मौजूद है हमारा जी उचाट हो गया है। नामालूम ज़िंदगी में अब तक कौन सी कमी रह गई है जो भी पूरी नहीं हुई। ये इंसानी फितरत है कि जब वो दिली तौर पर खुश होता है, खुश और खुर्रम होता है तो उसे दुनिया हर तरफ से हसीन और ख़ूबसूरत और बेहतरीन लगती है। उसे यूँ महसूस होता है जैसे हर शय देख कर उसे मुस्कुरा रही। मगर जब कोई शख्स अंदर से मायूस हो, परेशान हो तो उसे खिला हुआ फूल भी अच्छा नहीं लगता और ना ही बरसात का कोई मौसम अच्छा लगता है, ना ही बहार का अच्छा लगता है। चुनाचे कहते हैं कि इस दुनिया में जहाँ हर शय मौजूद है हमारा जी नहीं लगता। नासिर की शायरी का मुतालिया करते हुए इस बात का एहसास होता है कि एक ऐसी शख्सियत है जिसे वो अपने ज़िंदगी का हिस्सा समझते हैं, शायद उन्हें वो हासिल नहीं है इसलिए उस वजह से परेशान है। और क्या वजह है कि वो हर शय मौजूद होने के बावजूद उनका दिल किसी तरह से खुश नहीं हो रहा, तो यकीनन कोई बहुत ही बड़ी कमी है जो अभी तक पूरी नहीं हुई। शेर नंबर 4। तू शरीके सुखन नहीं है तो क्या, हम सुखन तेरी खामोशी है अभी। इसमें कहते हैं अगर तू हमारे साथ हम कलाम नहीं है, ये एक छोटा सा मतलब पहले बयान करती हूँ, बाद में तशरीह होती है
کہ اگر تو ہمارے ساتھ گفتگو نہیں کر رہا تو کوئی بات نہیں، تمہاری خاموشی جو ہے وہی ہمارے ساتھ محو گفتگو ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ جو محبوب کے ساتھ خاموشی، یا ہم کسی محفل میں محبوب کے ساتھ بیٹھے ہیں اور کوئی شکوہ گلا کرنے کی بجائے خاموش بیٹھے ہیں، کوئی بات نہیں چیت نہیں کر رہے، تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، تمہاری موجودگی ہی میرے لیے بات چیت ہے۔ یعنی اس کو ہی ہم اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی ہمارا دل لگ رہا ہے، اور ہمیں اس سے کوئی شکوہ نہیں، کیونکہ تیرا گفتگو نہ کرنا میرے لیے کوئی تکلیف دہ بات نہیں ہے، اس لیے کہ تمہاری خاموشی بھی مجھ سے گفتگو کرتی ہے۔ جیسے کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جب دوستی حد سے بڑھ جائے تو اس میں گفتگو کی گنجائش نہیں ہوتی۔ دوست جو ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ساتھ والا کیا سوچ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس نے کیا کرنا ہے، چنانچہ ان کا آس پاس بیٹھنا ہی ان کے لیے سب سے بڑی محبت اور پیار ہوتا ہے۔ شعر نمبر 5، یاد کے بے نشان جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی۔ کہتے ہیں کہ یادوں کی وہ دنیا جس کا تعین کرنا بھی شاید ممکن نہ ہو۔ یادوں کے جزیرے مطلب ان کا یہ ہے کہ وہ جہاں جس کا تعین کرنا ممکن نہ ہو، وہاں سے محبوب کی آواز مسلسل سنائی دے رہی ہے۔ انسان اسے یاد رکھتا ہے جس سے انسان کو محبت ہو، جسے انسان اپنے لیے ضروری سمجھتا ہو۔ ناصر کاظمی کے لیے محبوب کی یاد زندگی کے احساس کا نام ہے۔ کبھی کبھی گرد و پیش سے بھی جب ہونے والی چھوٹی چھوٹی سی تبدیلیاں محبوب کی یادوں کو تازہ کر دیتی ہیں۔ کبھی کبھی انسان اپنے غموں کو شمار کرتا ہے تو اسے سب سے بڑا محبت کا غم محسوس ہوتا ہے، چنانچہ محبوب کو یاد کرنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی انسان تنہائی کے عالم میں اپنے ماضی کی حسین یادوں میں کھو جاتا ہے تو اسے محبوب کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات یاد آتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ انسان اس کو یاد کرتا رہے گا تو تبھی ہے ماضی کے واقعات، تجربات، افراد اور احباب کی یاد تازہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کو وہ باتیں یاد آتی ہیں۔ ماضی ہمیشہ تکلیف دہ ہوتا ہے، محبوب کی یاد محبت کرنے والے کے لیے بڑی اہم ہوتی ہے۔ چنانچہ ان کا موقف یہ ہے کہ جو بھی ہے ان کے جو آواز آ رہی ہے ان کو ان کی یادوں میں سے، یعنی وہ یاد جس کو کر رہے ہیں نا، اس کو پرانے کہیں ایسی جگہ جہاں وہ کہیں مل کر بیٹھے ہوں گے وہاں سے آواز آ رہی ہے، لیکن جگہ کا تعین نہیں ہو سکتا، کرنا ابھی تک ممکن نہیں ہے۔ پرانی یادوں کو اس میں بے نشان جزیروں سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ تنہائی کے عالم میں جب مجھے اپنے ماضی کے دنوں کی یاد آتی ہے تو میرے کانوں میں ہر طرف سے محبوب کی صدائیں گونجتی۔ شعر نمبر 6، شہر کے بے چراغ گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے۔ اس میں شاعر کہتے ہیں، چھوٹا سا مطلب پہلے، کہ وہ بستی جو روشنی سے محروم کر دی گئی، اس کی اندھیری گلیوں میں ہم اب بھی تجھے تلاش کرتے ہیں۔ پورے شہر کو بے چراغ ہونا تھا، مایوسی، خوف اور بربادی کی علامت ہے، اور ناصر ایک ایسے شہر کی تصویر کشی کرتے ہیں جہاں ہر طرف افراتفری اور اداسی اور مایوسی ہے، خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ ناصر ایسے شہر کی گلیوں کو بے چراغ گلیاں قرار دیتے کہتے ہیں کہ اب قیام پاکستان کا ذرا اس میں ذکر لے لیں کہ قیام پاکستان سے ہر طرف ہر گلی کوچوں میں لوٹ مار کا بازار گرم تھا، لاہور کی رونقیں ختم ہو چکی تھیں، یہی شہر اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، اندھیر نگری مچی ہوئی تھی، چیزوں کی شناخت ممکن نہ تھی، اس میں تلاش کا جو عمل تھا ناممکن ہو چکا تھا۔ مشکل ضرور ہو جاتا ہے، لیکن ناصر اس بات کا تعین نہیں کرتے کہ کسے ڈھونڈ رہا ہوں، کسے ڈھونڈا جا رہا ہے۔ یہ محبوب کی تلاش بھی ہو سکتی ہے اور بچھڑے ہوئے دوستوں کی بھی یاد ہو سکتی ہے۔ چنانچہ یہ لاہور کی گلیوں کو بھی یاد کر رہے ہیں، اس زمانے میں جب کہ پاکستان بنا تھا اور لاہور جو تھا بالکل اداس ہو چکا تھا، اور کہتے ہیں کہ یہ لگتا ہے کہ جیسے اس زمانے میں جو اداسی تھی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، اور ہمیں لگتا تھا کہ ہم انہی گلیوں میں اپنے دوستوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، یعنی اداسی میں تلاش کر رہے ہیں کچھ اداس شہر میں سے۔ اچھا، اگلا شعر، سو گئے لوگ اس حویلی کے، ایک کھڑکی مگر کھلی ہے۔ اب اس میں بہت سی باتیں یاد کی آ سکتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک حویلی کے اگر لوگ سارے گھر کو بند کر کے، گلی دروازے کھڑکیاں بند کر کے سو جائیں، اور اگر ایک کہیں اوپر کے حصے میں، نیچے کے حصے میں کوئی کھڑکی کھلی ہو، اس میں سے روشنی باہر آ رہی ہو،
تو یہ تو ضرور لگتا ہے کہ کوئی جاگ رہا ہے، اور کوئی جاگ رہا ہے تو کیوں؟ اب اس میں دیکھنا پڑے گا کہ وہ یا تو کسی محبوب کی یاد میں یا کسی کے انتظار میں یقیناً ہے، کیونکہ کھڑکی کھلی ہونے سے مطلب یہی ہے کہ اس کو کسی کا انتظار ہے، اور وہ انتظار میں دوسرے اب بیٹھا ہے۔ اور شاعر کا کہنا یہ ہے کہ محبوب کا انتظار بھی ہو سکتا ہے، یا اپنے کسی دوست یا کسی بھی سینس میں آپ اس کو لے سکتے ہیں کہ گھر سے باہر کوئی گیا ہے تو اس کی بھی یاد ہو سکتی ہے، اس کا انتظار بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ حویلی کے ساری بند ہے، سارے آدھی رات کا وقت ہے، آدھی رات کو جو جاگ رہا ہے وہ یقیناً کوئی اہم بات ہی ہے۔ اگلا شعر: تم تو یارو ابھی سے اٹھ بیٹھے، شہر کی رات جاگتی ہے۔ اب اس میں معنی چھوٹا سا دیکھیں تو یہی ہے کہ ابھی آنے والے کسی دوست سے کہہ رہے ہیں کہ تم جو رات کو سوئے تھے تو تم تو صبح صبح اٹھ گئے، لیکن ابھی تو لوگوں کی رات ہوئی ہی نہیں، لوگوں نے سونے کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ یہ شاید ان لوگوں کے بارے میں جو دیر سے سونا پسند کرتے ہیں اور دیر سے اٹھنا پسند کرتے ہیں، اور وہ جو کوئی ایسی جگہ رہتا ہو جہاں پر دیر سے سونے کی عادت نہ ہو، جلدی سو جائے تو وہ جلدی اٹھتا ہے۔ اب شاعر کا دوست کوئی شاید ان کے پاس ایسا بھی آیا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ تم جلدی سو گئے ہو تو اب اتنے جلدی اٹھ گئے ہو، شہر کے لوگ تو ابھی سو رہے ہیں، ابھی تو شہر جاگ رہا ہے، شہر جاگ رہا ہے، لوگ جاگ رہے ہیں۔ تو یہ تعجب کے ساتھ اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ اگلا شعر: کچھ تو نازک مزاج ہیں ہم بھی، اور یہ چوٹ بھی نئی ہے۔ اس میں مطلب ان کا یہ ہے کہ ہم تو ویسے پہلے ہی نازک مزاج تھے، کچھ یہ جو ہمیں چوٹ پڑی ہے، یہ جو تکلیف پہنچی ہے، اس میں بھی ذرا زیادہ تکلیف ہے، نئی ہے، اس لیے ہم زیادہ محسوس کر رہے ہیں۔ مطلب ان کا یہ ہے کہ شاعر غم اور دکھ کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں، محسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محبوب سے نئی بے وفائی کی چوٹ ملی ہے، چوٹ ہم نے کھائی ہے، اور ہم اس کو برداشت کرنے کے قابل ابھی نہیں ہوئے۔ شاید یہ وجہ ہے کہ ہم پہلے ہی بڑے نازک مزاج تھے، ہم کوئی مشکل باتیں برداشت کرنے کے لائق ہی نہیں تھے، لہٰذا یہ نئی چوٹ ہے جو ہمیں اب ملی ہے۔ اس میں دو طرح سے معنی اس کے ہو سکتے ہیں، کیونکہ غم دوراں اور غم جانا دونوں کا ذکر ناصر کاظمی نے کیا ہے، کیونکہ یہ پاکستان بننے کے دوران بھی انہوں نے شاعری کی تو اسی طرح تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ اب یہ ہمیں جو اتنا بڑا صدمہ ملا ہے، اتنا ہجرت کے مختلف قسم کے واقعات ان کے ذہن میں آتے ہیں، دوستوں سے بچھڑنے کے واقعات ذہن میں آتے ہیں، کہ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے یہ ہمیں جو اب تکلیف ملی ہے یہ نئی ہے، ہمارا تو مزاج ایسا تکلیفیں برداشت کرنے والا تھا ہی نہیں جو کہ اب ہمیں اس طرح سے یہ تکلیف ہمیں ملی ہے۔ شعر آخری ان کا یہ ہے: وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اچھی امید رکھنی چاہیے کہ اچھا وقت بھی آئے گا، اچھے وقت کی امید بھی رکھنی چاہیے۔ اب ناصر نے جو مشکلات اور مصیبتیں جو زندگی کے حالات دیکھے تھے، غم جانا غم دوراں کا ذکر کیا تھا، اس میں اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ اے ناصر، تم ان حالات سے پریشان اور مایوس نہ ہو، اچھا وقت بھی آئے گا، تم کیوں اس بات سے اداس ہو؟ سدا ایک جیسا وقت نہیں رہتا، اچھا نہیں رہا تو برا بھی نہیں رہے گا، لہٰذا تمہیں یقیناً اچھا وقت ملے گا، تو ناصر اداس کیوں ہوتے ہو؟ یقیناً اچھا وقت بھی آئے گا۔ یہ میں نے آپ کو ناصر کاظمی کی غزل نمبر 2 کے مطلب بتائے۔ اب اس میں تشریح آپ مزید شامل کر سکتے ہیں، اگر آپ کو اس میں کچھ فرق نظر آئے، کوئی بات ایسی نظر آئے، کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، اور آپ اس کو سنیں اور دوستوں کو بتائیں، اور ان کو اگر کوئی ایسی چیز اس میں نظر آئے تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، لنک کریں، کچھ بھی کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ بچے جو ہیں وہ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور ان کو اگر کوئی ایسی بات لگتی ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ شکریہ۔